एक्वेरियस के लिए मई 2026 क्या पैगाम लिए हुए है? इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपको क्या करना चाहिए? ये महीना आपके लिए अच्छा है या बुरा? मई 2026 में बुर्ज दल्व से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए खुशकिस्मती के अय्याम कौन से हैं और कौन से दिन नाक़िस हैं? 12 मई को होने वाला औज ज़ोहरा आपकी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकता है? ज़ोहरा आपके पैदाइशी ज़ायचा में क्या असरात मुरतब करता आया है और इन असरात का असर आपकी शख्सियत पे कैसा है? आपकी शख्सियत ज़ोहरा के ज़ेर असर है। आपके ज़ायचे के चौथे और नौवें घर का मालिक ज़ोहरा आपकी शख्सियत को कैसे बनाता, संवारता या बिगाड़ता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये तवील दौरानिया का वीडियो है। इसमें आप जानेंगे कि ज़ोहरा अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में बेनिफिक है तो उसका आपकी शख्सियत पे क्या असर है, अगर मेलिफिक है तो क्या असरात आपकी शख्सियत से नज़र आ रहे हैं, नुमायाँ हो रहे हैं, और बुरे असरात का ख़ात्मा करने के लिए कौन सी रेमेडीज़ आपने करनी है। ये लाइफ टाइम रेमेडीज़ बेस वीडियो है, इसलिए इसका दौरानिया बहुत लंबा है। तो जो रेमेडीज़ बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको तालीम दे रहा हूँ, इनको डायरी पे ज़रूर नोट कर लें। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि 2018 से लेके अप्रैल 2026 तक आपका रोलर प्लैनेट मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस आपके साथ तरबीब बना रहा था, आपके साथ दुश्मनी की नज़र कायम किए हुए था, वो दौर अब गुज़र चुका है। अब एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है और इसके मुस्बत अच्छे बेहतरीन नताइज आपको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अब से मिलना शुरू हो जाएंगे और 2032 तक फाइनली आपको ये असरात मिल चुके होंगे, क्योंकि अब यूरेनस इन जेमिनाई आपके साथ ट्राइन की नज़र कायम कर रहा है। तो एक नए अच्छे और बेहतर दौर का आगाज़ हो चुका है। तो ये 7 साला दौर आपकी ज़िंदगी को किस तरह संवारेगा, इसका एक छोटा सा खाका आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक्वेरियस ज़ोडाइकल साइन बुर्ज दल्व कुंभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आपका ट्रॉपिकल बेस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल होरोस्कोप चार्ट है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका राइजिंग स्टार, लगना, एसेंडेंट एक्वेरियस है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है लेकिन आपके नाम का पहला हर्फ एस से शुरू होता है और उर्दू में चाहे आपका नाम सीन से, शीन से, स्वाद से या 3 नुक्तों वाले से शुरू होता है, तब भी आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, चूँकि नाम का पहला हर्फ बाहर कैफ बहर हाल अपना असर रखता है। 2 मई ज़ीक़ाद का पूरा चाँद जो कमर दर अक़रब में चमक रहा होगा, हबूत याफ्ता चाँद आपके ज़ायचा के 10वें घर में वाक़ हो रहा है। ये बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। 10वां घर बैतुल किस्मत है, बैतुल इज़्ज़त है, ये हाउस ऑफ कैरियर है। आपके कैरियर के, आपकी किस्मत के घर में हबूत याफ्ता चाँद जो चमक रहा है, इसकी सबसे पहले रेमेडी करें। जब रेमेडी कर लेंगे तो मुस्बत असरात आपको मिल जाएंगे। रेमेडी आप ज़िलहज का नया चाँद चढ़ने से पहले पहले यानी 18 मई से पहले पहले कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। करना आपने ये है कि दूध आपने अतिया करना है, मिल्क आपने डोनेट करना है। किसी यतीम बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को दूध का डिब्बा दे दें या खुला दूध दे दें तो ये रेमेडी हो जाएगी। 3 डब्बे, 5 डब्बे, 7 डब्बे जितना आप कर सकें। लावा अज़ीं जब आप गुस्ल करें 2 मई, 3 मई, 4 मई, 18 मई से पहले पहले, तो पानी के टब या बाल्टी में थोड़ा सा दही या थोड़ा सा दूध हल करके वो पानी अपने जिस्म पे बहा लें तो इस नाक़िस हबूत याफ्ता बदर कामिल के असरात से आप बच जाएंगे। तो ये आपके हक़ में हो जाएगा। तो इसका आपके कैरियर पे और पब्लिक रिलेशनशिप पे जो मनफी असर पड़ना शुरू होने वाला है, इससे आप बच जाएंगे। आपके जो प्रोफेशन है, शोबा है, पेशा है, उस पे भी कोई मनफी असरात नहीं आएंगे और आपकी काविशें, कोशिशें नाकाम नहीं होंगी। आपकी कोशिशें बर आएंगी, आपकी जिद्दोजहद अपना मुराद पाएगी और आप अपने मकासद में कामयाब होंगे।
18 मई का दिन आपके लिए बड़ा मुबारक है, खुश किस्मती का दिन है, जिस दिन ईद कुर्बान यानी ज़ुल्हज्जा का चाँद तलू होगा आपके ज़ायचा के 5वें घर में। यह आपके लिए बड़ा मुबारक है, बहुत अच्छा है, और इसका असर आइंदा 6 महीने तक रहेगा। ये एक न्यू मून साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है, तो ज़िलहज, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी और जमादिउल अव्वल यानी मिड अक्टूबर तक आपको इसका फ़ायदा होगा। ये पल्ले बांध लीजिए। आपकी जो काम करने की सलाहियत और काबिलियत है, इसमें इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। रोमानवी उमूर में आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपनी ज़ात पे रुपया पैसा खर्चेंगे। इन 6 महीनों में आपको रुपया पैसा बड़ी कसरत के साथ मिलेगा भी। ज़ाहिर है जब जेबें भरी हुई होंगी, जब बैंक बैलेंस तगड़ा होगा, तभी आप अपनी ज़ात पे खर्चेंगे ना, तो दिल को खुशी मिलेगी आपको। आप अपनी ज़ात पे खर्च करेंगे, अपने लिए आप चीज़ें ख़रीदेंगे, आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी। इन 6 महीनों में जो आप ख़रीदना चाहते थे, वो ख़रीद नहीं पा रहे थे, वो आप ख़रीद लेंगे। और बड़ा फ्रेश अपनी ज़िंदगी में आप एक माहौल देखेंगे, और जो बोरियत है, मायूसियत है और कन्नूतियत है, जो इज़्तिराब है, बेचैनी है, झंझलाहट है, ये सब की सब दूर हो रही है। आपको इतना नवाज़ा जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि आप दूसरों को भी तोहफ़े तोहफ़ देते हुए नज़र आएंगे। आप खुशियाँ बिखेरेंगे और खुशियाँ, सआदतें हासिल करेंगे, सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे, मामलात मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। बे औलादों के यहाँ औलाद होने के बड़े कवी इम्कानात हैं। ज़ायचे का 5वां घर ताकतवर है, ऑलरेडी यहाँ पे यूरेनस मौजूद है। और फिर 22 मई पहली बार जब यूरेनस आपके ज़ायचा के 5वें घर में 7 साल के लिए आया है, तो पहली मर्तबा यहाँ शम्स हम किरान होगा, सन कंजेक्ट करेगा यूरेनस के साथ, और नया चांद यहीं पे हो चुका होगा। तो आपका 5वां घर पूरी ताकत के साथ चमक रहा है, और 5वें घर का हाकिम ज़ोहरा 12 मई को शर्फ याफ्ता, औज याफ्ता हो चुका होगा। उच्चा गिरहा शुक्रा शुक्रा का पीक का जो पॉइंट है औज का, वो हो चुका होगा। देखिए 3 मार्च को ज़ोहरा का शर्फ हुआ था, लेकिन वो बेकार हो गया गिरहन की वजह से। लेकिन इस मर्तबा ये जो ताकत तवानाई आ रही है, मैंने इतने तवील दुरानिया के वीडियो में आपको बताया है कि आपको इसे मुस्तकिल बुनियादों पे किस तरह काबू करना है, किस तरह कैद करके रखना है, वक्त की सआदत को आपने किस तरह अपनी मुट्ठी में हमेशा के लिए बंद करके रखना है। तो 5वें घर में बड़ी सआदत आ रही है। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद नहीं हो रही, तो औलाद को हासिल करने के लिए दुआओं का सिलसिला जारी कीजिए और इलाज मुआलजे का सिलसिला जारी कीजिए। मिड अक्टूबर तक आपकी कोशिश मेहनत रंग ले आएगी। और अगर आपके बच्चे हैं, औलाद है, तो उनकी तालीम व तरबियत पे तवज्जो देने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। के बच्चे अगर आपके बच्चे बड़े हैं और उनके साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो ये 6 महीने का जो साइकिल शुरू हो रहा है, आप अपने बच्चों के साथ सुलह कर सकते हैं, अपने बच्चों को राह रास्त पे ला सकते हैं, अपने बच्चे जो रूठे हुए हैं उनको मना सकते हैं, उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा सकते हैं। और जायज़ हद तक आप इनामात हासिल कर सकते हैं। इनामी स्कीमों में, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह में आप हिस्सा लेके इनाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन लालच में मत पड़िए, जमा पूंजी मत उड़ा दीजिए। 5वें घर की जो क़ुव्वत है, ये इनाम देती है। औलाद, इनाम, मोहब्बत, ये सारे मामलात 5वें घर से जुड़े हुए हैं। तो 5वां घर आपका बेस्ट ऑफ लक है। 22 मई सन कॉन्जैक्ट कर रहा है यूरेनस के साथ जेमिनी में, तो ब्रेक थ्रू आएंगे, आपकी मूवमेंट बढ़ेगी और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपकी क्रिएटिव स्किल जो है वो बढ़ जाएगी। जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पाया तकमील तक पहुंचेंगे, और रोमानवी उमूर में आपको कामयाबी मिलेगी। रोमांटिक कनेक्शन आपके बढ़ जाएंगे। प्रपोज़ल भेजना, मनपसंद शादी करना, पैगाम मोहब्बत भेजना, अपनी मोहब्बत का इजहार करना, ये सब आपके लिए बड़ा बेहतर होने वाला है। यूरेनस जो आपका अपना रूरल प्लैनेट है, जो तरबी बनाता रहा, स्क्वायर की नज़र कायम करता रहा आपके ज़ायचा के 4थे घर में। मैं पिछले महीनों में बार बार ये बातें दोहराता आया हूँ, दोहराने का मौका नहीं है। बस मुख्तसर आपको बता दूँ कि यूरेनस ने 2018 से लेकर अप्रैल 2026 तक आपकी रिहाइशें बदली, आपके घर के मामलात मुतासिर हुए, वालिदैन की जानिब से मसाइल का, परेशानी का सामना करना पड़ा, तकालीफ बहुत ज़्यादा आईं, ख़ानदान में बड़े बड़े मसाइल पैदा हुए, ख़ानदानी लोगों के साथ दुश्मनी पैदा हुई, वगैरह वगैरह। अब 2032 तक खुशियों का टाइम शुरू हो रहा है। खुशहाली आएगी, औलाद, फ़न, इल्म, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतें, सब कुछ बेहतर हो रहा है। तो वेल डन, ऑल द बेस्ट। देखिए याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी मिक्स बैग होता है। इसमें कुछ कवाकिब आपको फ़ायदा दे रहे हैं, तो कुछ आपको नुकसान भी दे रहे होते हैं।
تو اس منتھلی ہوروسکوپ میں اس ماہ آپ کے لیے جو برا دن ہے، ویسے تو 2 مئی بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ جڑا ہوا ہے ریمیڈی کے ساتھ، کر لیں گے تو خلاصی پا جائیں گے۔ 26 مئی کا دن اچھا نہیں ہے، مارس اسکوائر کرے گا پلوٹو کے ساتھ، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، دھوکہ مل سکتا ہے، آپ نے سیکیورٹی رسک نہیں لینا۔ دیکھیں اگر آپ کے جانی دشمن ہیں، وہ آپ کی جان کے در پہ ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے حالات اور ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر ایکویریس کے لیے نہیں۔ جو دشمنی والا بندہ ہے 26 مئی کو آپ نے محتاط رہنا ہے۔ دیکھیے ایک ہی برج سے تعلق رکھنے والوں کے حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہی برج سے تعلق رکھنے والا بھکاری بھی ہوتا ہے، گداگر بھی ہوتا ہے، فٹ پاتھیا بھی ہوتا ہے، اور ایک ہی برج سے تعلق رکھنے والا بادشاہ بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، رئیس بھی ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس سے ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ چونکہ ہر انسان کے 3 بگز ہوتے ہیں، اسینڈنٹ اور ہے رائزنگ سٹار، اس کے علاوہ اس کا سن سائن اور ہے، مون سائن اور ہے، اور تقریباً ہر 2.5 گھنٹے کے بعد اسینڈنٹ بدل رہا ہے، 55 گھنٹے کے بعد مون سائن چینج ہو رہا ہے، اور ہر مہینے سن سائن چینج ہو رہا ہے۔ تو یہ مکس بیگ ہے، اس میں گنز بھی ہیں، روزز بھی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیدائشی ذائچہ پہ اور آپ کے حالات اور ماحول پہ۔ 31 مئی فل مون ان سیجیٹیریس آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں ہو رہا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ ذی الحجہ کا یہ جو پورا مکمل چاند عید قربان کا چاند ہے آپ کے لیے بڑا مبارک ہے، اور اس کا اثر آئندہ 1 محرم تک یعنی مڈ جون تک رہے گا۔ تو 31 مئی سے مڈ جون تک کا ٹائم آپ کے لیے بڑا اچھا ہے، آپ کی درینہ خواہشات پوری ہوں گی، حلقہ احباب بڑھے گا، کمیونٹی میں آپ کی عزت ہوگی اور کلیئرٹی آئے گی۔ جو آپ کے معاملات میں دھند ہے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، پیچیدگی ہے، وہ فیصلہ کرنے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ سوشل سرکل آپ کا بڑا بڑھ جائے گا، آپ کو کسی گروپ کا، کمیونٹی کا، کسی انجمن کا، کسی پارٹی کا سپورٹ ملے گا، ان کی جانب سے آپ کو بڑی کمک ملے گی، اور دوست آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور جو آپ کی ویژنری ہے، فیوچر پلاننگ ہے، وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو آل دا بیسٹ، اتنے اشارے کر دیے ہیں، مثبت اثرات بہت زیادہ ہیں، ان کو قبول کیجئے، اپنی زندگی میں کوشش کیجئے۔ سیارے ستارے آپ کی قسمت کا حال نہیں بتاتے، یہ آپ کے ارادوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور منزل کی جانب بڑھنے کے لیے آپ کے راستے کا انتخاب کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب زہرہ کے اثرات کی جانب میں آپ کو لیے چلتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ زہرہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں کیا اثر مرتب کرتا ہے۔ دیکھیے وینس آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر کا مالک ہے۔ آپ کے والدین، بالخصوص والدہ اور والدہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، یہ وینس ریلیٹڈ ہے۔ پھر آپ کا گھر، گھر کا ماحول پرسکون ہے یا نہیں، گھر میں آپ خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں یا نہیں، آپ اپنا ذاتی گھر حاصل کر پائیں گے یا نہیں، یہ وینس سے جڑا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کا خاندان اور خاندانی مراسم کیسے ہیں، یہ زہرہ کے زیر اثر ہے لائف ٹائم۔ علاوہ ازیں آپ کے ذائچے کا 9واں گھر، آپ کی اعلیٰ تعلیم، آپ کا بیرون ملک سفر، آپ کا حج، عمرہ، زیارت، کسی مذہبی ریلیجیس یاترا پہ جانا ذائچے کے 9ویں گھر سے جڑا ہے۔ قانونی معاملات میں آپ کو فتح ملے گی یا شکست، یہ 9ویں گھر کا معاملہ ہے، اور یہ زہرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ علاوہ ازیں آپ کی روحانیت کس قدر طاقتور ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، آپ کو کوئی معلم، پیشوا، رہنما، ہادی، کوئی گرو ملے گا یا نہیں، روحانی طور پہ آپ کو سپورٹ ملے گی یا نہیں، یہ بھی زہرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو زہرہ اگر آپ کی زندگی میں اچھا ہے، اس کے آپ کی شخصیت پہ کیا اثرات ہیں یہ بھی بتا رہا ہوں، اگر برا ہے تو کیا اثرات ہیں بتا رہا ہوں۔ ذائچہ بنائے بغیر آپ یہ ویڈیو سن کے جان پائیں گے کہ زہرہ آپ کے حق میں اچھا ہے یا برا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کی اگر برا ہے تو ریمیڈیز میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور آخر میں ایک بڑا خاص پیغام ہے اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے، اسے لازمی سماعت فرما لیجیے۔ وینس کے حوالہ سے میں اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہر کوکب آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے اچھا یا برا اثر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کوکب، جیسا کہ اب میں وینس کی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے بینیفک ہے، یعنی یہ اوج میں تھا، شرف میں تھا، آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ، مون سائن کے ساتھ، سن سائن کے ساتھ، یا رائزنگ سٹار کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا تھا یا ٹرائن بنا رہا تھا، تو آپ خوبصورت ہوں گے۔ اگر آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ کے چہرے پہ کشش ہے، تو اس کا صاف معنی ہے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں زہرہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے۔ اگر آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں
پوری ہونے لگ جاتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں اور آپ کے افراد خانہ اور آپ کے دوست احباب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، جس چیز کی آپ تمنا یا خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زہرہ طاقتور ہے. اگر آپ خوش رہتے ہیں اور پریشانیوں میں بھی آپ کھل کھلا کے ہنستے ہیں، آپ زندہ دل ہیں. اور یہ شعر آپ پہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ جو ہر پریشانی میں، رنج میں، مصیبت میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کھل کھلا کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ جو ہے موجود ہوتی ہے، اور تصورات کی دنیا میں گم رہتے ہیں. اور آپ کے اندر جو ایک جنسی کشش ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو فنون لطیفہ میں بڑی رغبت ہے، آرٹ سے، شاعری سے، موسیقی سے، مصوری سے. ٹھیک ہے، اگر ان چیزوں کی جانب آپ کی بڑی رغبت ہے، اور خاص طور پہ موسیقی، اس سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، اور آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، اور تہذیب، تمدن، ثقافت کو آپ مد نظر رکھتے ہیں اور فیشن بھی کرتے ہیں، اور ہر نئی چیز کی جانب لپکتے بھی ہیں، ٹچ بھی لیتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر خواہش ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں. آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو اس پہ مر مٹتے ہیں. خود اعتمادی آپ کی بہت زیادہ ہے. اگر آپ خاتون ہیں تو گلیمرس ہیں، اور چھیڑ چھاڑ کرتے بھی ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ پسند کی ہو، لو میرج ہو، اور حلقہ احباب آپ کا بہت وسیع ہے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا وینس آپ کے لیے بینیفک ہے. جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا، جتنا زیادہ اس کی طاقت ہوگی ڈگنیٹیز میں، اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا. لیکن اگر فرض کریں آپ کے پیدائشی ذائچہ میں وینس وبال میں ہے، حبوط میں ہے، حزیز کی حالت میں ہے، یا آپ کے رائزنگ سٹار آپ کے لگنا کے ساتھ، یا آپ کے سن سائن یا مون سائن کے ساتھ یہ اسکوائر بنا رہا ہے یا اپوزیشن قائم کر رہا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ وعدہ وفا نہیں کر پائیں گے. لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کرتا. آپ خیانت کریں گے، آپ کے اندر حسد کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا. آپ آرزوئیں کریں گے، آہیں بھریں گے، حسرتیں آپ کی رہ جائیں گی، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی. آپ ہر وقت اداس رہیں گے، آپ ضدی ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، انتہا درجہ کے خود غرض ہو جائیں گے، اور کسی کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، رفاقت نہیں ہوگی. زیادہ دیر آپ کسی کے ساتھ دوستی قائم نہیں رکھ سکیں گے، دشمنیاں آپ کی بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا پسند ہوگا. آپ لوگوں کا دل توڑیں گے، خود آپ کا بھی دل بار بار ٹوٹے گا. چونکہ وینس سٹار آف لو ہے، پلانٹ آف رومانس ہے، محبت کا کوکب ہے. تو آپ خود بھی محبت میں چوٹ کھائیں گے، اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کریں گے. اور وہ لوگ جو ایسی حالت میں پیدا ہوں کہ ان کا وینس ان کے لیے میلیفک ہو، تو ایسے لوگ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، جوئے میں، لاٹری میں اپنا روپیہ پیسہ برباد کرتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سوچتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے، اور اس میں اپنا لٹ پٹ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور عاشق مزاج اور زانی لوگ ہوتے ہیں، بد کردار، شرابی اور منشیات اور جوا کے عادی اور فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر حقیقت پسند، اور دماغ ان کا بڑا محدود طریقے پہ، محدود پیمانے پہ سوچتا ہے، زیادہ لمبی سوچ بچار کرنے والے نہیں ہوتے. رابطے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے شرم ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ منحوس ہوتے ہیں، اور بڑے سطحی قسم کے گھٹیا پست ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں اگلے دن ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ ایک جو صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، وہ مائک لے کے ایک بندے کے سامنے گیا، اور اس نے مائک آگے کر کے پوچھا آپ کا اسم گرامی. اس نے آگے سے کہا گرامی، وہ گرامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ کے لوگ. تو چنگیز خان کے ذائچے میں نے دیکھا تھا اس کا جو وینس ہے وہ بالکل مردہ تھا، ڈل تھا، صفر تھا. تو اندازہ کر لیں، جب چائنا میں چنگیز خان گیا تو اس کے سامنے جب کتاب آئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتاب ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟
उसने कहा इस पे लिखा जाता है, तो उसको ना लिखने का पता था ना पढ़ने का पता था। ये चंगेज़ खान जंगली, ठीक है, वहशी, बर्बर, तातारी। तो उस ज़माने में वेनिस वीक सिफर पे तो ये हालत थी। तो अब भी जो उजड़, गंवार, बदतमीज़ लोग हैं वो इस ज़ुमरे में आते हैं। तो ये टाइम है आपके पास, अगर इसके नाक़िस, मैलिफिक, मनफी असरात हैं आप पर, तो आप इसका हल करें। ये फ्री ऑफ कास्ट आपको रेमेडीज़ तजवीज़ कर रहा हूँ। और ये कोई वैदिक सिस्टम या साइडेरियल सिस्टम या लाल किताब का ये कोई रेमेडी सिस्टम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके आपको साइड इफ़ेक्ट हो। मैं हमेशा वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम पे काम करता हूँ, ठीक है। द न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट, अहद नवीन का इल्म नजूम। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए और आपके चेहरे पे कशिश पैदा हो और आपके दिल में खुशी पैदा हो और आपकी मुरादें पूरी हों और आपका हल्का अहबाब वसी हो, तो फिर आपको सैंडलवुड, जिसे हमारे पाको हिंद बर्रे सग़ीर में चंदन कहते हैं, ये हर्ब शॉप से, पंसार से आपको बआसानी मिल जाएगी। तो चंदन का ये मिसवाक की लकड़ी की तरह लकड़ी होती है चंदन, सैंडलवुड। इसकी अगरबत्ती भी मिल जाती है, इसके टुकड़े भी आपको मिल जाते हैं, इसकी जड़ भी मिल जाती है पंसार से, हर्ब शॉप से सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा इसका एसेंशियल ऑयल भी मिल जाता है, इसका जो ऑयल है, तेल है, वो भी मिल जाता है, इसका इत्र भी मिल जाता है। तो जो चीज़ आपको बआसानी मिले, नेचुरल लकड़ी अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो सैंडलवुड, इसके हज़ारों फ़वाइद हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ में इसका बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो सैंडलवुड आपने हासिल करना है और इसका एक टुकड़ा उसका बुरादा बना के इसका जुमे वाले दिन आपने बखूर लेना है अंगारों पे फेंक के। संदल का बुरादा भी मिल जाता है, बड़ा खुशबूदार होता है। वो छिलके होते हैं, जैसे आप पेंसिल को शार्पनर में डाल के घड़ते हैं तो उस वक्त उसके जो छिलके निकलते हैं, इस तरह का सुर्ख रंग का छिलके नुमा बुरादा संदल भी मिलता है। तो जैसे ही आप उसको बखूर बर्नर पे या अंगारे पे, कोयले पे आप डालेंगे तो वो जल जाएगा और उसका बड़ा खुशबूदार धुआं बरामद होगा। तो जुमे वाले दिन आपने इसका धुआं लेना है, बहुत बेहतरी आएगी, ठीक है। मोहब्बत के मामलात में दिल की खुशी, फरहत और मकासद की कामयाबी और चेहरे पे कशिश और हल्का अहबाब को बढ़ाने के लिए, अगर ख़ास तौर पे आप अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त करना चाहते हैं, मोहब्बत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अभी मौसम में गुलाब चल रहा है। आप गुलाब की कलमें लगाएं, गुलाब के पौधे लगाएं, गुलाब को नर्सरी में उगाएं, या अगर मुमकिन हो सके तो गुलाब को ज़मीन में लगा दें, वरना उसका पौधा लगा दें। कुछ भी नहीं कर सकते तो रोज़ वाटर अर्के गुलाब आपको इस्तेमाल करना चाहिए और गुलाब के फूल अपने घर में रखने चाहिए, वरना कम से कम गुलाब की पत्तियाँ या गुलाब का इत्र आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इत्र गुलाब है वो अपने सीने पे लगाना चाहिए। इत्र आपके सीने पे लगेगा तो उसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप माली परेशानियों को शिकार हैं, दुकान पे या दफ्तर में आप बैठते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों, अफसरान बाला का ताउन मिले, बॉस आप पे मेहरबान हो या गाहक बढ़ जाएं, क्लाइंट्स की कसरत हो, यानी आपका कारोबार फले फूले, तो फिर आपको जैस्मीन, यानी यास्मीन जिसको चमेली कहते हैं, उसका इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। उसका आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। जैस्मीन एसेंशियल ऑयल भी आप हासिल कर सकते हैं डिफ्यूज़र में, उसके चंद कतरे डाल के उसकी अरोमाथेरेपी करें। आप चंद ड्रॉप्स जैस्मीन एसेंशियल ऑयल के पानी के टब या बाल्टी में डाल के उससे आप गुस्ल भी कर सकते हैं। आप अपने शैम्पू में चंद कतरे जैस्मीन एसेंशियल ऑयल के डाल के शैम्पू हिला के सर पे करना शुरू कर दें। अपनी नब्ज़ों पे जैस्मीन लगाएं, अपने सीने पे लगाएं जैस्मीन एसेंशियल ऑयल, तो आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा होगा और जो वेनिस की नेगेटिविटी है इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने इतना लंबा चौड़ा तफसीली होरोस्कोप आपकी खिदमत में लोड शेडिंग के दौरान पेश कर दिया है। और एक रूहानी तोहफ़ा हस्ब मामूल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उस्ताज़ मुकर्रम अब्दुल फ़त्ताह सैयद तूख़ी सोडानी। नक्श शुआआत ज़ुहरा, ज़ुहरा के
چمکنے دمکنے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہونے کا نقش، یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے شیوخ مغرب کا، جنہیں طوخی سوڈانی نے ان کے اقتباسات سے اور نوادرات مخطوطات سے حاصل کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے گرین کلر میں، سبز کلر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہارڈ لیمینیشن کروا کے اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے دراز میں رکھ سکتے ہیں، اپنے الماری میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں آویزہ کر سکتے ہیں۔ اگر کمرے میں آویزہ کریں تو ویسٹرن سائیڈ پہ، مغرب والی سائیڈ پہ آپ نے اس کو مغربی دیوار پہ لگانا ہے۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وینس کے تمام مفید اثرات آپ کو ملیں گے، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ آپ چاہیں تو اس نقش کی بیک سائیڈ پہ اپنا نام، اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں، اور اگر آپ خاتون ہیں تو بنت لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام لکھیں، اور نیچے اپنے مقاصد لکھ دیں کہ میرا یہ مقصد حل ہو جائے، مختصر اور جامع الفاظ میں۔ آپ اسے فولڈ کر کے گلاب کی 6 پتیاں اس کے ساتھ رکھ کے، اس کو فولڈ کر کے چاندی یا تانبے کے تعویذ میں مڑوا کے گلے میں پہن لیں، بہت فائدہ ہوگا، انتہا درجے کا فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑا راز بتا دیا، یقین کریں اس طرح کے تعویذات جو ہیں حامل حضرات بتاتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ سودا بے بہا سودا پڑا ہوا ہے۔ میں ساری زندگی بتاتا جاؤں تو وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا 0.1% بھی میں نہیں بتا پاؤں گا، تو بتا رہا ہوں کھل کھلا کے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہونے والا۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جائز مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جوا حرام ہے، اور یہ پرچی اور لاٹری اور اس قسم کی واہیات چیزیں جو غیر شرعی، غیر اسلامی اور حرام کا مال ہے، یہ آپ نے اس کے پیچھے مقصد نہیں لکھنا، اور خبردار کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، اس نقش کے خدام ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کا اصالِ ثواب جمیع انبیاء و مرسلین کی خدمت میں ہدیہ کر کے، خاص طور پہ عبدالفتاح طوخی سوڈانی کی روح کو اس کا ثواب کر کے، میری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے، تو آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ کروانا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں، حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے۔ آپ اس پہ عطر ہنا لگا دیں گے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا نقش کی، یہ گولی کی طرح چلے گا۔ یہ طاقت، تسخیر، محبوب کو مسخر کرنے کے لیے، دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے یہ بہت زبردست نقش ہے، ٹھیک ہے؟ تسخیر کے لیے، مقبول خلائق ہونے کے لیے، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، محبت میں کامیابی کے لیے، میاں بیوی میں صلح کے لیے، یہ بڑا طاقتور تعویذ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں۔ اس تعویذ سے میری بیسیوں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ میں نے کس کس کو دیا اور کیا کیا ہوا، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پلاسٹک کور کرواتے ہیں، 6 گلاب کی پتیاں بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں، کیا بات ہے، بہت یہ فائدہ مند رہے گا۔ جس بیوی کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی جانب مائل نہیں ہے، وہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے لکھے کہ میری محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے، یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا مانے، توجہ کرے، تو شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے پاس رکھے، جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ کومنٹس میں مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور آخر میں اس نقش کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وقت گزر چکا ہے، تو بھی جب بھی موقع ہے اس تعویذ کو آپ محفوظ رکھ لیں۔ وینس ایگزالٹ کرتا ہے یا وینس اوج میں آتا ہے، تو اس کے ایگزالٹڈ ٹائم میں آپ اس تعویذ کا جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو وینس کا جو یہ شرف گزرا 2026 میں، یہ تو گرہن کی وجہ سے بیکار ہو گیا 3 مارچ کو، لیکن اب جو اس کا اوج آ رہا ہے، اس کے اوج میں آپ یہ نقش بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں، میری خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ زہرہ کی اور بھی بہت سی الواح ہیں، طلاسم ہیں، تعویذات ہیں، نقوش ہیں، آفاق ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک علم روحانیات میں، علم نورانی میں تعویذات اور عملیات موجود ہیں۔ آخر میں ایک ضروری پیغام آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 12 کے 12 برجوں سے تعلق رکھنے والے میرے سبسکرائبرز، ویور اور بالخصوص
حاجت مند سائلین، متوسلین، معتقدین اور فیض یافتگان اور وہ لوگ جو طلبگار ہیں میری روحانی خدمات کو حاصل کرنے کے، آپ تمام خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو مصروفیات ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ لوگ پرسنل ریڈنگ کرواتے ہیں، اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنواتے ہیں، تو میں اس میں کھو جاتا ہوں۔ میری ڈائری فل ہے، میرے پاس تقریباً 6 مہینے تک کا جو ذائچوں کا شیڈول ہے اور جو اپائنٹمنٹ ہے، بکنگ ہے، وہ موجود ہے۔ میں بمشکل ایک ہفتے میں 2 یا 3 برتھ چارٹ بناتا ہوں۔ میں ان نجومیوں، جوتشیوں اور اسٹرالوجرز کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے اور وہ اے آئی یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے بس وہ ذائچے بنا کے اور کاپی پیسٹ کر کے اور انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ نہ ان کو خود پتہ کہ ذائچے میں کیا ہے، نہ وہ جو آیا بس وہ نقل در نقل، مکی بر مکی وہ ذائچہ بنا کے ایک دن میں 20 ذائچے بنا کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ میرا وہ کام نہیں ہے۔ میں جب آپ کا ذائچہ بناتا ہوں بڑا لمبا چوڑا کیسے بناتا ہوں، میرا ذائچہ کس قدر تفصیلی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، کومنٹس میں بھی لنک دیا ہے کہ میرا ذائچہ کیسے ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس میں نے سارا سمجھایا کہ میں اپنے ذائچے میں کیا کچھ بتاتا ہوں، جو برتھ چارٹ بناتا ہوں اس میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کا ماضی، آپ کا موجودہ، آپ کا مستقبل، پھر تمام کواکب کی ڈگنیٹیز جو سافٹ ویئر نہیں بتاتا اس کو میں برآمد کرتا ہوں۔ جو البیرونی کا طریقہ ہے، ولیم لیلی کا طریقہ ہے کہ کون سا کوکب جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے، میلیفک ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ سارے عوارض، اور پھر اس کے مطابق ریمیڈیز پوری لائف ٹائم کی، اور ذائچے کے 12 گھروں کا احوال، اور پھر جو تاجک اسٹرولوجیکل سسٹم میں جو ادوار اکبر ہیں، ادوار اصغر ہیں، کون کون سا دور آپ کی زندگی میں کس کوکب کا گزرا ہے، جیم سٹون رپورٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں ایک بہت بڑی مصیبت درپیش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور باہر جانے کے لیے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا۔ اب وہ صاحب رابطہ کرتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنواتے ہیں، وہ ذائچہ کی فیس بھرتے ہیں، 2 مہینے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ان کو ذائچہ دیا جاتا ہے، ان کا پوری زندگی کا خلاصہ اتنا لمبا چوڑا کام کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ ریمیڈیز شروع کرتے ہیں۔ اب جو اسٹرولوجیکل ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، اسٹرولوجیکل ریمیڈیز فوری طور پہ اثر نہیں کرتی۔ ظاہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے جو ناقص یوگ ہیں، داغ ہیں، اور جو ایسی اسپیکٹس ہیں جو آپ کے لیے میلیفک ہیں یا کواکب میلیفک ہیں، جو آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں، سر درشن چکر یعنی جو سائیڈیریل سسٹم ہے یا نریانہ سسٹم ہے، وہ سارے میں مکس کر کے سر درشن چکر بناتا ہوں۔ تو اس میں جو ریمیڈیز آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، وہ اگلا بندہ کرتا ہے، اس میں بتدریج آہستہ آہستہ افاقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ آسٹرو ریمیڈیز کرتے ہیں تو وہ فوری اثر نہیں کرتی، چونکہ وہ لائف ٹائم آپ کی زندگی میں جو آپ کا اسکائی میپ ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں، اس میں کواکب کی پوزیشن، سعادت کو حاصل کرنا ہے، نحوست سے بچنا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ دیر پا چیزیں ہیں اور یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والے کام ہیں۔ اب وہ بندہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد رابطہ کرتا ہے کہ حضرت صاحب میرا کام نہیں ہوا۔ اچھا جی، کیا کام تھا آپ کا؟ جی میں باہر جانا چاہتا تھا، میں نے ویزا اپلائی کیا، میرا کام نہیں ہوا، اور میں ذائچے میں جو اس سے اماؤنٹ لی اور اس کو 2-3 مہینے انتظار کروایا، اب میں اس کے ذائچے میں جو 12 گھر ہیں، ایک ایک گھر پہ فوکس کیے جا رہا ہوں۔ آپ کی صحت کیسی رہے گی، آپ کی اولاد، آپ کی شادی، آپ کی محبت، آپ کی قسمت، آپ کی ملازمت، آپ کی نوکری، آپ کے والدین، آپ کی مخالفت، آپ کے مقدمے، آپ کے خفیہ دشمن۔ اوف، اتنا میں لمبے چوڑے چکر میں پڑا ہوا۔ وہ بندہ باہر جانا چاہتا ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کرتے، آپ مجھے یہ بجائے ذائچہ بنوانے کے آپ گزارش کرتے کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، میں باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے روحانی رہنمائی دیجئے، میں باہر کس طرح جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو عمل بتاتا، صدقہ بتاتا، پڑھائی بتاتا، اور کوئی وفق، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی لا، کوئی ایسا روحانی مددگار عمل آپ کی خدمت پہ پیش کرتا جس سے آپ کا کام ہو جاتا، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے۔ تو آپ اتنے لمبے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تو اگر آپ فوری طور پہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی فوری مقصد ہے، تو بجائے ذائچے کے چکر میں پڑنے کے بجائے آپ فی الفور اپنا مقصد بتائیں، تاکہ میرا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو۔
اب میری مثال کیسی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ذائچے آتے ہیں، بکنگ ہو جاتی ہے، میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا پاتا. اب اس کی میں ایک ازرہ تفنن مزاح کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مرزا اسد اللہ خان غالب. اچھا یہ بتا دوں کہ یہ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی کوئی سنی سنائی بات یا ایسے میں فضول جو ہے بات نہیں کرتا. سید گل حسن شاہ قلندر پانی پتی نے جو بایوگرافی لکھی ہے قلندر پاک غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کی، تذکرہ غوثیہ، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. چونکہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی یہ ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ واقعہ سن کے. مرزا اسد اللہ خان غالب میں نوش تھے، ان کو میں نوشی کی عادت تھی. وہ جام، مینا، ساغر وغیرہ وہ رند تھے، وہ جایا کرتے تھے، ملامتیا بھی تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو جو میں ہے بنت انگور، خمر، شراب، وہ مل نہیں رہی. تو بڑی تگ و دو کی، بڑے لڑکوں کو، لونڈوں کو دوڑایا ادھر ادھر کے کہیں سے لے کے آؤ، لیکن وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ مل نہیں رہی. مرزا صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. تو مرزا کے کچھ دوست حاجی نمازی بھی تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے. تو ایک صاحب نے مرزا صاحب سے کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب، آج اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ نہ پئیں، تو اس نجاست سے بچ جائیں، دفع کریں پرے. نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آج موقع بن گیا ہے، تو وضو کیجئے اور مسجد میں تشریف لے آئیے. اذان ہو چکی ہے، اذان اثر ہو چکی ہے، تو آئیے نماز پڑھیے، کوئی نیکی بھی کر لیں، کوئی نماز بھی پڑھ لیں، کوئی خداوند حضور کے بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہو جائیں. تو مرزا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مل نہیں رہی، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. تو مرزا صاحب مسجد میں تشریف لائے، وضو کیا، اور عصر کی اذان ہو چکی تھی. تو عصر سے پہلے جو 4 سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، وہ 4 سنت غیر موقدہ پڑھی. اس کے بعد ابھی 5 یا 10 منٹ کے بعد با جماعت نماز عصر مسجد میں قائم ہونی تھی. ابھی اس میں ٹائم تھا. مرزا صاحب نے صرف سنتیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیچھے مسجد کے دروازے پہ گلی پہ ایک لونڈا آیا جس کو مرزا صاحب نے بگایا ہوا تھا میں لینے کے لیے. وہ لونڈے نے کیا شش شش. مرزا صاحب نے جب مڑ کے دیکھا تو اس نے بغل سے وہ بوتل نکال کے دکھائی کہ مل گئی ہے. مرزا صاحب اٹھے اور جناب مسجد سے باہر، تو جو حاجی نمازی ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا مرزا صاحب رک جائیں، فرض تو پڑھ لیں. مرزا صاحب نے کہا میرا سنتیں پڑھنے سے ہی کام ہو گیا ہے، مجھے فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کام تو سنتیں پڑھنے سے ہی ہو گیا ہے. تو میرے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے. جیسے ہی میں اپنا ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو جو حاجت مند ہیں، سائلین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے. وہ اسسٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کا چارٹ بنے گا، آپ پیمنٹ دے دیں، یہ اس کی فیس ہے. وہ اب لائن میں لگ گئے انتظار میں، میری ڈائری فل. اب میرا تو ویڈیو ایک بنایا کام ہو گیا، میری تو بکنگ ہوگی، میں تو اب 3-4 مہینے موجود نہیں ہوں. تو اس میں نقصان ہو رہا ہے ویورز کا اور سبسکرائبرز کا. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کا منتھلی ہورosکوپ نہیں آ رہا، آپ 2-4 ویڈیو لگاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. غائب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ڈائری فل ہے. دیکھیں ہم تو مولوی پیر ہیں، مولوی صوفی عامل ٹائپ لوگ ہیں ہم. جو میرے شاگرد ہیں علماء، ذاکرین، خطیب، ان کی 2-2 سال ڈائریاں فل ہیں. محافل میلاد پہ ان کی بکنگ ہوئی ہے، نعت خوانوں کی ڈائریاں فل ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو بندہ ناچیز الحمدللہ طالب علم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں علوم فلکیہ، روحانیہ کا، مخفی علوم کا، علم جفر، علم رمل اور علم نجوم. یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے رسول پاک کا فضل ہے، کرم ہے، آل محمد علیہ السلام کا فیض ہے، مطالعہ تحقیق ہے. تو علوم و فنون موجود ہیں. تو
اس سے آپ اس طرح استفادہ کیجئے کہ اب یہ مستقل لمبا چوڑا چارٹ بنوانے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ شارٹ کٹ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، اس کا حل دریافت کریں علم نجوم کی روشنی میں، علم رمل کی روشنی میں، اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، میں نے اپنی محنت کی فیس لینی ہے، ہدیہ لینا ہے، باقی کام آپ کا انشاءاللہ العزیز ہوگا، ضرور ہوگا۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ علوم و فنون مددگار ہیں اور یہ پاکیزہ علوم ہیں، ان کی روشنی میں، مقدس نورانی علوم کی روشنی میں، اسماء الہیہ، اسماء حسنہ کی روشنی میں آپ مدد لیں تاکہ میرا برڈن بھی کم ہو۔ اب مجھ سے یہ لمبے چوڑے تفصیلی ذائچے نہیں بنائے جاتے، چونکہ میں یہ سافٹ ویئر کی پوری مکمل مدد نہیں لیتا، میں اپنی تقویم سے اور اپنے ذاتی استخراجی طریقہ سے میں یہ ذائچہ بناتا ہوں، بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے اور یہ بڑا ارک ریزی کا اور عمیق گہرا کھپت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، میں کیسے ذائچہ بناتا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں بنے گا، تاکہ ویورز کو ٹائم ملے، سبسکرائبرز کو ٹائم ملے، اور آپ لوگوں کو ہر مہینے 12 برجوں کا مکمل ہوروسکوپ ملتا رہے اور میرا برڈن کم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، تاکہ جو سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں، جن کو ہم نے کئی مہینے سے روکا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی باری بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، آپ لوگ بھی جلدی رابطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، ہماری خیر فرمائے۔ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ استفادہ حاصل کریں اور سب کا فائدہ ہو۔ جو سروس حاصل کر رہے ہیں، فیس پے کر رہے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، اور جو آپ جیسے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو۔ میں تو چاہتا ہوں سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ یہ پیغام ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، کال مت کریں، اس واٹس اپ بزنس پہ آپ میسیج کریں، اسسٹنٹ موجود ہیں، اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے مطابق آپ کا جو حل ہے وہ تجویز کر دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔